बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गंडापुर नमाज़ें बख्शवाने गया था, बेइज्जती करवा के वापस आ गया और इमरान खान 4 अक्टूबर के एहतजाज पर डी चौक वाले पर क्यों अड़ गया और इसका क्या मकसद है? क्या सिर्फ ये आइनी तरमीम का मसला है या इससे आगे की बात है? और फिर इमरान खान ने जो पश्तून कार्ड का इस्तेमाल करवाया है, इसके नुकसानात से आगाह होने के बावजूद उसने गंडापुर को और पीटीआई पुख्तूनख्वा को ये हदायत क्यों दे रखी हैं कि पुख्तून कार्ड को आपने इस्तेमाल करना है। और इसी के नतीजे में पीटीआई की सोशल मीडिया पर पंजाबियों को गालियां देने में इजाफ़ा हो गया है और पंजाबियों की बहनें ऐसी होती है, पंजाबियों की बेटियां ऐसी होती हैं। इस तरह के जो मैसेज है जो कोई भी आदमी पढ़ नहीं सकता, बर्दाश्त करना तो दूर की बात है, वो उनमें तेज़ी आ गई है। और फिर डॉक्टर जाकिर नायक की पाकिस्तान आमद पर पीटीआई क्यों तड़प उठी और भारत का इससे क्या मुश्तरका दर्द है जिसकी वजह से पीटीआई ने इसकी मुखालफत की है, तो इन अमूर पर हम बात करेंगे। बाकी सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है आज का दिन, इसमें कुछ ड्रामाई वाक़यात मुतवक्को हैं, लेकिन ये सब बात सबके जहन में रहनी चाहिए कि आइनी तरमीम ने अपना रास्ता निकालना है, चाहे इधर से निकाले चाहे उधर से निकाले, ये तरमीम तो होकर रहनी है। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। गंडापुर साहब जो हैं पख्तूनख्वा की वज़ीर आला इमरान खान के पास अचानक जा पहुँचे और पीटीआई ने तासुर ये दिया कि वो फ़ौज की तरफ से गए हैं कोई मैसेज लेकर, और फ़ौज ने उन्हें फिर कोई ऐसी बात की है कि आप ये 4 अक्टूबर का यानी परसों का जो एहतजाज है वो मुलतवी कर दें, तो इसके बदले में हम आपको कुछ रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। इस बात में कोई सदाकत नज़र नहीं आती। पहली बात तो ये है कि ये इस तरह की पेशकश फ़ौज की तरफ से लॉजिकल ही नहीं है, क्योंकि ख़ुद पीटीआई का दावा है, इमरान खान ये कह चुका है और पीटीआई वाले मसलसल ये कह रहे हैं कि हमें पिछली मरतबा जो इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी करते वक्त जो यकीन दहानी कराई गई थी उसको तोड़ा गया और वो वादा पूरा नहीं किया गया बल्कि धोखा दिया गया। पता नहीं कौन सा वादा था जो पूरा करना था, वो भी मुझे तो सारा फ्रॉड नज़र आता है। लेकिन इस दावे के बाद इमरान खान अब फ़ौज की बात पर एतबार क्यों करेगा? और दूसरी बात यह है कि फ़ौज ने इस तरह का कोई मैसेज भेजने की ज़रूरत महसूस ही नहीं की है, क्योंकि उसने शंघाई कॉन्फ्रेंस के हवाले से, अभी उसमें तो खैर कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन जहाँ तक ये ताल्लुक़ है इसका डी चौक का, तो इसके हवाले से उनके पास, रियासत के पास, हुकूमत के पास फुल प्रूफ इंतज़ामात मौजूद हैं और इस मरतबा अदालती पुष्ट पनाही भी इमरान खान को हासिल नहीं हो सकेगी। आपको याद होगा पिछली मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को हुक्म दिया था कि वो डी चौक मत जाए क्योंकि ये कानून है, और लेकिन इमरान खान ने इसकी खिलाफ वर्जी की और अदालत ने इस बात को इग्नोर कर दिया। अतरमिनल्लाह कहने लगा हो सकता है इमरान खान तक ये हुक्म पहुंचा ही ना हो। यानी इस तरह की सहूलतकारी, वो पूरी एक कहानी है, आपके इल्म में है, आपको याद होगी। लेकिन इस बार वो सहूलतकारी उस तरह मुयस्सर नहीं हो सकती और डी चौक में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी और जगह जलसा हो और वहाँ कोई मैसेज जाए कि भी आप इसको रोक दें, तो इस बात में चाहे ये गलत ही हो लेकिन इस बात में लॉजिक हो सकती है। लेकिन डी चौक वाली बात जो है ना, इसमें लॉजिक कोई नहीं है। डी चौक में कोई जाए इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, ख़ास तौर पर पीटीआई के जो एजेंडा है उस हवाले से तो इसकी 0% गुंजाइश भी नहीं है। तो गंडापुर साहब दरअसल किसी का पैगाम लेकर नहीं गए थे। मैंने जो कल प्रोग्राम किया था, विलाग किया था, आप उसको याद करें, मैंने क्या कहा था कि गंडापुर फंस गया है, यानी वो नहीं जाना चाहता। और इससे पहले भी उसने जो वादा किया था कैफ़े संदेशा वालों से, वो सारे वादे उसने पूरे किए और उसने यही वादे किए थे कि मैं लाहौर नहीं जाऊंगा, मैं पिंडी नहीं जाऊंगा, और उसने ये वादे पूरे किए। चाहे वो इस वादे पूरे करने के दौरान उसने जो भी ड्रामे किए वो आपके सामने हैं कि लाहौर पहुंचा तो उस वक्त पहुंचा जब जलसा ख़त्म हो चुका था, और पिंडी में ये बहाना बनाकर वापस चला गया कि अब अंधेरा हो गया है। हालांकि लाहौर में वो रात 10 साढ़े 10 बजे पहुंचा था, तो पिंडी में शाम को 7 बजे ही अंधेरा हो गया। ये बड़ी अजीब सी बात है। तो गंडापुर दरअसल इस जो इमरान खान ने गंडापुर को फंसाने के लिए उसको ये हुक्म दिया कि 4 अक्टूबर
کہ احتجاج میں ڈی چوک میں تم نے ہر صورت پہنچنا ہے، 4 تاریخ کی رات کو نہ پہنچ سکو 5 کو پہنچ جانا، لیکن پہنچنا تم نے ضرور ہے ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ بالکل ایگزیکٹ ترجمہ کر رہا ہوں میں اس میسج کا جو عمران خان نے گنڈا پور کو دیا، اور گنڈا پور جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے کیفے سندیسا والوں کے پاس۔ کیفے سندیسا کا پس منظر میں آپ کو پھر بتا دوں، کل میں نے کہا تھا کہ وہ ایک ایسا چائے خانہ ہے جس میں ہر آدمی چائے پینے کے لیے نہیں جا سکتا، صرف وہی جاتا ہے جس کو بلایا جاتا ہے، اور گنڈا پور کو وہاں ایک لمبی اور طویل لانگ ٹی پارٹی اس کی گئی تھی کچھ دن پہلے۔ تو گنڈا پور کیفے سندیسا والوں کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ عمران خان کی مرضی کے بیانات وہ ضرور دیتا ہے تاکہ عمران خان بھی خوش رہے، لیکن 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ کر چلنے کی یہ کوشش میرے خیال میں اب ناکامی کے کنارے پر ہے۔ اب گنڈا پور کے لیے ایک فیصلہ کن گھڑی آ گئی ہے کہ یا تو وہ عمران خان سے اپنی جان بچائے یا پھر کیفے سندیسا والوں سے اپنی جان بچائے۔ تو گنڈا پور دراصل عمران خان کو یہ بتانے گیا تھا کہ 4 اکتوبر کا یہ پروگرام آپ مؤخر کر دیں، اس کی کامیابی کا امکان نہیں ہے۔ اور اس کی کامیابی کا امکان کیوں نہیں ہے؟ پارٹی کی پوری قیادت اس بارے میں کنفیوز ہو گئی ہے۔ وہ ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پوری قیادت میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس فیصلے کی حمایت کر رہا ہو۔ مخالفت وہ ظاہر بیان تو نہیں دے سکتا، پارٹی سے نکال دیا جائے گا، لیکن حمایت نہیں کر رہا۔ پارٹی کی پوری قیادت کنفیوز ہے کہ عمران خان نے یہ کس مصیبت والا فیصلہ کیا ہے۔ اور جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے تو وہ جناب ڈی چوک کا رخ کرنے سے پہلے جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی نکال سکتی ہے، 500 نکال سکتی ہے یا 1500 نکال سکتی ہے، وہ ڈی چوک جانے سے گریز کریں گے۔ یہ 2014 نہیں ہے جب آئی ایس آئی کی سہولت کاری سے، جنرل راحیل شریف کی سہولت کاری سے، اور اس وقت جو کون تھا، فیض الاسلام تھا، اس کی سہولت کاری سے لاہور سے پنڈی تک جلوس کا استقبال، وہ جو پنجابی مشہور گانا ہے نا، کیا ہے کہ ماہی آوے گا تے پھلاں نال دھرتی سجاواں گی، تو یعنی فوج نے اور آئی ایس آئی نے لاہور سے لے کر پنڈی تک عمران خان کے لیے دھرتی کو پھولوں سے سجایا ہوا تھا، پھولوں سے۔ تو اب اس مرتبہ تو عمران خان تو خیر جیل میں ہے، لیکن جو بھی لوگ نکلیں گے ان کے لیے رستے میں کانٹے ہوں گے، اور کانٹے بھی ایسے جو پاؤں میں چبھیں گے نہیں بلکہ پاؤں کے اندر گھس جائیں گے۔ تو کون نکلے گا بھائی؟ تو یہ عمران خان کا پلان جو تھا وہ اس کو بتایا گیا کہ بھئی یہ پروگرام جو ہے یہ کامیاب نہیں ہونے والا، لیکن اس نے کہا عمران خان نے کہ مجھے پتہ ہے کہ پنڈی اسلام آباد سے جتنے لوگ نکل سکتے ہیں وہ مجھے پتہ ہے، تم نے پشاور سے پختونخوا سے اتنے ہزار آدمی لے کر آنا ہے، 10,000 کا ٹارگٹ دیا ہے، پہلے 1 لاکھ کا ٹارگٹ دیا تھا جو پچھلا جلسہ ہوا نا پنڈی والا جس میں یہ نہیں پہنچا، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ 1 لاکھ نہیں میں 30,000 لے کر آؤں گا، لیکن 3,000 بھی نہیں لا سکا۔ تو عمران خان نے اس مرتبہ اپنا بھاؤ خود ہی کم کر دیا اور گنڈا پور کو 10,000 کا لشکر لانے کا حکم دیا ہے۔ 10,000 کا لشکر فساد پیدا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور عمران خان کا مقصد وہی ہے کہ 10,000 پٹھان جب پنجابیوں کو گالیاں دیتے ہوئے پنجاب میں داخل ہوں گے تو جو دنگے فساد ہوں گے وہ پنجابی اور پٹھان لڑائی کا رخ اختیار کر جائیں گے، اور یہی عمران خان کا مقصد ہے۔ اور وہ جو ایک تاثر عام ہے اور ٹھیک اس میں وزن بھی ہے، اس میں لاجک بھی ہے کہ عمران خان آئینی ترمیم کا رستہ روکنا چاہتا ہے، بلا شبہ وہ روکنا چاہتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد اس سے آگے کی چیز ہے، اور وہ موقع جو ہے اس نے چنا ہے، اور اس کا جو ایجنڈا وہ نظر آ رہا ہے، جو محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس دھرنے کو مثال کے طور پر فرض کیجیے اگر 1,000 2,000 3,000 1,500 1,200 آدمی کسی صورت ڈی چوک پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے اور وہاں وہ دھرنا دے کر بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر اگلا آرڈر یہ ہوگا کہ اب آپ نے 14-15 تاریخ تک یعنی شنگھائی کانفرنس کے ہونے تک آپ نے یہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ یہ سارا شیخ چلی کا خواب ہے۔ ان کے تو بھوک ہڑتالی کیمپ میں لوگ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں بیٹھے تھے، تو قیادت کی غیر موجودگی میں کون لوگ ہوں گے جو ڈی چوک پر پہنچنے میں کامیاب ہوں گے؟ پہلا سوال یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈی چوک پر اگر پہنچ گئے تو وہ کتنے گھنٹے بیٹھ سکیں گے، جبکہ وہاں اس مرتبہ نہ تو تتلیاں ہوں گی، نہ چرس افیم گانجا ہوگا، نہ وہ دوسرے خلوت والے کام جو پچھلے 2014 کے دھرنے میں بے تحاشا اور بے محابہ طور پر ہوئے تھے،
اور جب دھرنا اٹھا تھا تو صفائی کرنے والوں نے وہاں سے جو کچھ اکٹھا کیا ظاہر ہے وہ مجلس میں تو بتائی جانے والی بات نہیں ہے۔ تو یہ سارا خواب ہے، لیکن اس کا یہ ڈٹا ہوا ہے کہ گنڈا پور ہر صورت اتنے بندے لے کر آئے، چلو ڈی چوک تک نہیں پہنچے گا تو پنڈی میں ضرور داخل ہو، تاکہ کچھ نہ کچھ دنگا فساد پنڈی اسلام آباد میں ضرور داخل ہو، پنڈی میں یا اسلام آباد میں، اگر وہ ڈی چوک پر نہیں بھی پہنچ سکتا، تاکہ پنجابی پٹھان فساد کسی نہ کسی صورت ضرور بھڑک اٹھے۔ اچھا، اب ایک صورتحال یہ ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان کو پتہ ہے کہ اس کے پشتون کارڈ کے استعمال سے کیا نقصان پارٹی کو پہنچ چکا ہے۔ پنجاب میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اب چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، اور دن بدن اس کی جو پوزیشن ہے وہ کمزور، اخلاقی طور پر بھی اور پریکٹیکلی سے مراد یہ ہے کہ حمایت جو ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے۔ دونوں طریقے سے پی ٹی آئی پنجاب میں بہت ہی مشکل کا شکار ہے۔ تو عمران خان کو کیا اس بات کا اندازہ نہیں کہ اگر پنجاب میں اس کی حمایت بہت کم رہ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو اس کی تو سیاست ختم ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب بڑا سیدھا ہے، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ عمران خان کو پتہ ہے ان چیزوں کا۔ اب وہ ایجنڈے کے اصل نقطے کی طرف آ رہا ہے۔ پاکستان کو 4 ٹکڑے کرنے کا جو ایجنڈا ہے، اب اس کو اسے پورا کرنا ہے۔ اب اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے، عوام اس کا کتنا ساتھ دیتے ہیں، نہیں، وہ اب حکومت کرنے کے ارادے سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ اب اس کا وہ حتمی پروگرام ہے کہ پشتون پنجابی فساد کرا کے پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنے، 4 ٹکڑے نہیں 3 ٹکڑے کرنے، یعنی پشتونستان کو الگ بنانا ہے، بلوچستان کو الگ کرنا ہے، اور باقی پنجاب اور سندھ وہی ناظرین جس کا ذکر ہم امریکی رسالوں اخباروں میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک سلم اینڈ سمارٹ پاکستان، یعنی دبلا پتلا پاکستان۔ آپ پاکستان کا نقشہ دیکھیں، اور فرض کرنے کو کوئی بری سے بری بات بھی فرض کی جا سکتی ہے بات سمجھنے کے لیے، تو فرض کر لیں کہ اس میں سے پاکستان سے کہ نقشے سے آپ پختون خاص صوبے کو اور بلوچستان کو الگ کر دیں، تو پھر پنجاب اور سندھ ایک سلنڈر باڈی والا کنٹری کا نقشہ میپ آپ کے سامنے آئے گا، یعنی ایک دبلا پتلا سا ایک یعنی پائپ کی طرح سا نا، ایک چوڑے منہ والا پائپ، اس طرح کا ایک نقشہ بن جائے گا اوپر سے لے کر نیچے تک۔ تو اس کو امریکہ کی یہودی لابی میں سلم اینڈ سمارٹ پاکستان کا نام دیا گیا۔ نام آپ اندازہ کریں کتنا طنزیہ نام دیا جاتا ہے۔ اور تن سے مجھے یاد آیا کہ کل ہی چین میں آپ کو پتہ ہے کہ جانوروں کو ٹارچر دینے کا ایک بزنس ہے، وہ ٹارچر دے کر جانوروں کو مارتے ہیں اور اس کی ویڈیو بنا کر اپنی ویب سائٹ پر لوڈ کرتے ہیں، جس کی ممبرشپ ہے، ممبرشپ کے بغیر اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو اس میں ایک بلی کو پنجرے میں ڈال کر اس پر پٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دی گئی، وہ شعلوں میں جل رہی ہے اور مر رہی ہے۔ تو اس کے نیچے اس چینی نے کیپشن یہ لکھا ہے کہ یہ سردی کا تو خیر موسم نہیں ہے، گرمی کا موسم ہے، لیکن اس نے کہا کہ یہ سردی میں باہر گلی کے اندر کوڑے کے ڈھیر پر ٹھٹر رہی تھی، تو میں نے ہمدردی اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسے اٹھایا، اور اب اسے میں وہ گرم جوش ماحول دے رہا ہوں جس کی یہ مستحق ہے، اور اس طرح اس نے اس کو آگ لگا دی۔ تو یہ وہ طنزیہ طور پر اسرائیلی یہودی لابی پاکستان کے لیے، ختم شد پاکستان کے لیے جو اصطلاح استعمال کرتی ہے، وہ ہے سلم اینڈ سمارٹ پاکستان، اور عمران خان اس ایجنڈے پر عمل درآمد ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن پشتون پنجابی نفرت کے بیج زیادہ بوئے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر کیا، فی الحال تو صرف پی ٹی آئی کی طرف سے یک طرفہ مہم جاری ہے۔ پنجاب اور پنجابی عورتوں کو، پنجابی بیٹیوں کو، پنجابی لڑکیوں کو ایسی گالیاں دی جا رہی ہیں، ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو دہرائی نہیں جا سکتی، اور جواب میں کوئی پارٹی ایکٹیو نہیں ہے، لیکن انفرادی طور پر پنجاب کے بعض لوگ اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں، وہ سمجھے بغیر کہ بھائی یہ تو جال ہے، وہ جواب میں پختونوں کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں، پختونوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ پختون ایسے اور پختون ویسے۔ حالانکہ پنجابیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک ٹریپ ہے، اور یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب سے بھی جواب آئے، اور اسی طرح کا اشتعال انگیز جواب آئے، تاکہ پھر دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی والا منظر بن جائے۔ یہ ہے عمران خان کا ایجنڈا۔
تو اس لیے میں یہ واضح کرتا ہوں کہ کے پی سے پختون عوام بطور پختون پنجاب کو گالی نہیں دے رہے، اور پنجاب کے بھی کسی آدمی کو، کسی پختون کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ اگر آپ تک ایسا میسج پہنچتا ہے اور آپ گالی کا جواب سخت زبان میں لکھنا ہی چاہتے ہیں تو جواب پی ٹی آئی کو دے، مخاطب پی ٹی آئی کو کرے۔ یہ پختون نہیں ہے جو پنجاب کو گالیاں دے رہے، یہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل ہے جو یہ نفرت پیدا کر رہا ہے۔ تو اب عمران خان کے پشتون کارڈ کی اہمیت، اس کی واقعیت، اس کی معنویت سب کی سمجھ میں آ رہی ہے، جو پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، ٹی وی پر بیٹھ کر بھی ایک بڑے سنجیدہ دانشور نے یہ بات کی کہ پی ٹی آئی کو بڑی تیزی سے پختون قوم پرست پارٹی بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے قوم پرست کا لفظ استعمال کیا، میں اس کو نسل پرست کا لفظ استعمال کرتا ہوں اس کے لیے۔ تو خیر ناظرین، ذاکر نائک کی بات کر رہا ہوں۔ ذاکر نائک وہ اسکالر ہیں جن کو، یعنی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جن کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے، جن کی میموری، فوٹوگرافک میموری ان کو کہا جاتا ہے۔ فوٹوگرافک میموری سے مراد یہ ہے کہ جو کتاب ایک مرتبہ پڑھ لی وہ پڑھتے ہی زبانی یاد ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگ دنیا میں کئی ہیں۔ تو ذاکر نائک نے اس صلاحیت کو تقابل ادیان، کمپیریٹو ریلیجنز کا چیپٹر جو تھا وہ منتخب کیا۔ انہوں نے اسلام، عیسائیت، یہودیت، بدھزم اور ہندوازم کا تفصیلی مطالعہ کیا، اور اب وہ ان چاروں مذاہب کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس صلاحیت کو انہوں نے اسلام پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی مبلغ، اسلامی نامور مبلغ جو ہیں، احمد دیدات مرحوم اور ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم سے لے کر اب تک جتنے بھی مبلغ ہوئے ہیں، ان سب نے مل کر جتنے غیر مسلموں کو مسلمان کیا ہے، اکیلے ڈاکٹر ذائق نے ان سے کئی گنا، کئی 100 گنا زیادہ لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ اور بھارت سے ان کے نکالے جانے کی وجہ بھی یہ تھی کہ ان کے جلسے میں آنے والے، اگر فرض کیجئے ان کے کسی جلسے میں 5000 ہندو آتے تھے تو ان میں سے 500 اسلام قبول کر لیتے تھے ایک ہی جلسے میں۔ اور بھی بڑی لمبی بات ہے کہ ان کی ان کا تبلیغ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دیگر مذاہب کے اندر کے تضادات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یا تو اس کو مانو یا اس کو مانو، اور پھر اسلام پر جو بھی اعتراضات ہوتے ہیں ان کے مدلل جواب ان کے حافظے میں وہ بھی محفوظ ہے، تو وہ مدلل جواب دے کر اپنے سامنے والے مخاطب کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ 50 سال سے وہ لگے ہوئے ہیں، اور ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا جس میں کسی اور نے ان کو لاجواب کیا ہو۔ تو بھارت نے ان کو نکالا، بلکہ بھارت نے ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کی ہوا۔ وہ ملائیشیا میں پناہ گزین ہے۔ بھارت ان کی جلسوں سے ڈر گیا تھا۔ انڈیا میں وہ جہاں بھی جاتے تھے بہت بڑا جلسہ کرتے تھے، اور ہر جلسے میں سینکڑوں ہندو مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو ان سے نفرت ہے بھارت کو، خاص طور پر بی جے پی کو، سنگھ پریوار کو، اور یہ جتنے بھی سنگٹن والے ہیں یہ سارے جو ہیں یہ ان کے دشمن ہیں۔ اچھا، پاکستان میں وہ آئے ہیں، ظاہر ہے وہ کوئی سیاسی دورے پر تو نہیں آئے، وہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، وہ تبلیغی اگر دورے پر نہیں ہے تو کم سے کم وہ علماء کرام سے ملاقاتوں کے مشن پر ہیں، اور یہ ایک ایسا دورہ ہے جس کا سیاست سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر ان کے لیے گالیوں کی بھرمار ہو گئی، اور مجھے پہلے 2-3 دن تک تو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ ذاکر نائک کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے۔ کیا وہ مسلم لیگ نون کے حامی ہیں؟ کیا وہ جنرل حافظ عاصم منیر کے حامی ہیں؟ کیا وہ آصف زرداری کے حامی ہیں؟ ان کو تو ان کی سیاست کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر بعد میں مجھے یہ سمجھ میں آئی بات کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بندہ وہ ہے جو رب کی رضا پر راضی ہو، تو پی ٹی آئی کو آپ بندے کی جگہ پر سمجھیں اور رب کی جگہ پر آپ سمجھیں بی جے پی کو، اسرائیل کو، تو جو ان کی رضا وہ پی ٹی آئی کی رضا۔ اچھا، رب پے ماسٹر کو بھی کہتے ہیں عربی میں۔ قرآن پاک کے سورہ یوسف میں آپ دیکھیں تو وہ ایک جو آدمی تھا وہ اپنے رب کے پاس گیا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، رب کے پاس یعنی اپنے مالک کے پاس۔ تو رب جو ہے وہ انداتا، گاڈ فادر، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ، اس میں جو رب استعمال ہوا ہے وہ ہم اور معنوں میں ہم جب کہتے ہیں نا کہ رب کرے تو ہمارا مقصد ہوتا ہے خداوند کریم، اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ، لیکن اصطلاحاً پے ماسٹر کو بھی رب کہتے ہیں۔ تو یہ بات پھر خلاصہ یہی ہے
کہ اگر بھارت کو ذاکر نائک سے نفرت ہے تو پھر ہمیں بھی ذاکر نائک سے نفرت ہے. بس اتنی سی بات ہے اور اس سے زیادہ کچھ بات نہیں ہے. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.